बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क की माशी सूरत हाल, माशी मुस्तकबिल, हालिया जो कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके नतीजे में महंगाई और अफरात ज़र, और फिर आगे जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बाज़गश सुनाई दे रही है, उसकी क्या सूरत हाल होगी, मुल्क में अगले आने वाले दिनों में महंगाई की क्या हालात होगी, जो गुर्बत की शरह है उसकी क्या सूरत हाल होगी, रोज़गार के जो मौक़े हैं वो पैदा हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, IMF के साथ जो हमारा बातचीत का जो अमल है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पे कोई जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नज़र आ रही है, और अगर IMF से डील हमारी मैच्योर हो जाती है तो उसके क्या असरात होंगे, और फिर साथ साथ जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हर रोज़ हम सुनते हैं कि जी पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि हम उस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो श्रीलंका की खुदा न खास्ता थी, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब हो रहा है, और फिर इस तरह की इत्तलात आती हैं कि जी अब सिर्फ 4 हफ्ते रह गए हैं या 8 हफ्ते रह गए हैं। तो ये तमाम जो मुल्क का माशी मंजरनामा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, ये जो एक खौफ है लोगों के अंदर कि हमारी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि खुदा न खास्ता हम श्रीलंका की सूरत हाल हो सकती है अगले 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों में, और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और जो अपोजिशन है वो भी उसी को लेके एक हवा बना रही है, तो इसके नतीजे में एक खौफ है लोगों के दिलों के अंदर। तो क्या वाकई इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगले 1-2 माह में हम श्रीलंका जैसी पोजीशन पे खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका बहुत अहम सवाल है। देखिए, जो मुख्तलिफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह जो हैं, जिनका असेसमेंट आमतौर पे मार्केट के लिहाज से अहम होता है, उनका अंदाज़ा यह है कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है इस वक्त, क्रेडिट रेटिंग, वो जिसे हम कहते हैं B- है। अलबत्ता श्रीलंका की जो रेटिंग है वो हमसे नुमाया तौर पर कम है, C पे है। तो जब तक पाकिस्तान B- की रेटिंग में रहता है तो अल्लाह के फजल से हम दिवालिया से कुछ दूर रहेंगे, मगर अगर हम गिरें तो अगले जो हमारा होगा रेटिंग वो C ही हो जाए। तो इसलिए लोग परेशान यकीनन होने की वजह से घबराहट है लोगों में, और ये मुनासिब घबराहट भी है, इसलिए कि देखिए हमारे जो इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, वो 10 अरब डॉलर के लगभग हैं जी। और इससे हम सिर्फ 1.5 महीने की दरामदाद कर सकते हैं। आम तौर पे किसी मुल्क को एक मुनासिब लेवल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के होने को हम कहते हैं कि 3 महीने की दरामदाद की आपके पास सलाहियत होनी चाहिए, यानी कि हमारे रिजर्व्स 20 अरब डॉलर तक होने चाहिए थे। कुछ महीने पहले 17 अरब डॉलर तक थे, मगर अफसोस की बात यह है कि पिछले 2-2.5 महीने में बहुत नुमाया तौर पर रिजर्व्स में कमी आई है, और ये भी एक परेशानी की वजह है, इसलिए कि पेट्रोल की कीमतें तो आपने देखा बाहर बेतहाशा बढ़ गई हैं, दूसरे चीज़ों की भी कीमतें बढ़ गई हैं, इंपोर्ट्स में 50% इजाफा हो चुका है। अलबत्ता पाकिस्तान इस वक्त अगर IMF का प्रोग्राम हो जाता है अनकरीब, तो मेरा ख्याल यह है कि हम दिवालिये से बच जाएंगे, और हमारी फिर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बरामदात को बढ़ाएं, दरामदात को कम रखें, और इस तरह से अपने रिजर्व्स को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते रहें। डॉक्टर साहब, अब जो IMF के साथ हमारी नेगोशिएशन हुई, जो आखिरी एलामिया आया जिसमें उनकी बास चीज़ों के ऊपर बड़ी सेटिस्फेक्शन थी, और जो उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस की बात की वो भी हमने बढ़ा दी, और अब हम जो बिजली के प्राइसेस हैं उस पर भी इत्तला यही है कि वो भी बढ़ जाएंगे। तो ख्याल ये है कि IMF से हमारी डील मेच्योर हो जाएगी। आप कितने पुरुमीद हैं, और इस IMF की डील मेच्योर होने के बाद क्या कोई और सपोर्ट भी है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो दोस्त ममालिक से हो या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से हमें मिले? बात दरअसल ये है कि IMF ने अपना रुझान पाकिस्तान की तरफ कुछ जिसे कहते हैं सख्त कम किया है, कम कर दिया है अल्लाह के फजल से। और अगरचे पाकिस्तान ने जो प्रायर कंडीशन थी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की,
اس کے باوجود دوحہ میں انہوں نے ہم سے میٹنگز کی ہیں ٹھیک. اور اندازہ یہ ہے کہ یہ میٹنگز ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رہے ہیں اور پاکستان میں واپس آنے کے بعد فائنانس منسٹر صاحب نے اور حکومت نے یہ بہت بڑا قدم لیا ہے کہ 30 روپے آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. جی. اس سے کچھ حد تک IMF مطمئن ہوگا، مگر ابھی بھی ہمیں 35 سے 40 روپے فی لیٹر اور بڑھانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوگا جس سے سبسڈی جو ہم اس وقت بہت بڑی سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے جون 10 کو جو اناؤنس ہونے والا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، IMF کیا چاہ رہا ہے اور ہماری کوشش کیا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنے وقت میں IMF کے ساتھ نیگوسیشنز بہت کیے تھے، کہ IMF شاید یہ کہے گا آپ سے کہ آپ کوشش کریں کہ اس سال آنے والے سال میں آپ جسے کہتے ہیں پرائمری ڈیفیسٹ آپ کا زیرو ہو جائے، یعنی کہ خرچے جب آپ نکالیں گے علاوہ آپ کے ڈیٹ سروسنگ کے کاسٹ کے وہ زیرو ہو جانا چاہیے. اس وقت خسارہ جو ہے وہ 1000 ارب سے بھی زیادہ ہوگا، تو اس لیے یہ کافی بڑا قدم ہے اور بڑا مشکل قدم ہے اور اس پہ آنے والے دنوں میں IMF سے یقیناً بات چیت ہوگی کہ ہمارا بجٹ کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اور اگر اس پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے جولائی میں پاکستان کو پیسے بھی مل جائیں گے اور ہمارے معاشی جو کریڈٹ وردینس وغیرہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور کچھ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ جنہوں نے پیسوں کا سلسلہ روکا ہوا ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن آپ کو جولائی کے مہینے میں ہے کہ جولائی کے مہینے میں یہ پاکستان کے پاس جو ہے یہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے؟ بالکل، جب بجٹ آپ کا پاس ہونے میں ایک مہینہ تو لگتا ہے، تقریباً 30 جون تک بجٹ پاس ہو جائے گا. اگر پارلیمنٹ میں بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا قدم ہم نے پورا آگے بڑھ لیا ہوگا. اس کے نتیجے میں IMF ہمارے ساتھ ہوگا. اگر بجٹ کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کے بعد پیش کیا تو یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بجٹ اب ہوگا 10 جون کو جو پیش ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت زیادہ IMF انفلوئنس بجٹ ہوگا. ان کی جو شرائط ہیں یا چیزیں ہیں وہ ہمیں ذرا زیادہ تسلیم کرنی پڑیں گی ماضی کے مقابلے میں. سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس وقت IMF کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ اس بات پہ کیسے ہوگا کہ کس حد تک نئے ٹیکسز لگائے جائیں، درست، اور نئے ریونیو جو ہے کس حد تک ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں اگلے سال، تاکہ ہمارا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ زیرو ہو جائے. تو میرے خیال سے بحث اس چیز پہ زیادہ ہوگی کہ ٹیکس ریفارمز کس طرح کے لائیں گے، اور دوسری طرف خرچوں کے معاملے میں سبسڈیز اور گرانٹس پہ زیادہ ڈسکشن ہوگا، اس لیے کہ اس سال وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی. ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو پیٹرول والی بات آپ نے کی کہ 30 روپے ہم اضافہ کر چکے ہیں، کوئی آسان سیاسی فیصلہ نہیں ہوتا کسی حکومت کے لیے، اور اب مزید 30 سے 35 روپے کی جو بازگشت ہے، اس کے اثرات اور مطلب مہنگائی کے اوپر اور عام آدمی کے اوپر یہ کتنے خطرناک ہوں گے؟ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہم نے جو ریسرچ کیا ہے، میں اور میرے شاگردوں نے، ہمارا اندازہ یہ کہ یہ جو پہلا قدم لیا ہے 30 روپے بڑھانے کا، اس سے افراط زر جو 13.5% کے لگ بھگ ہے وہ شاید 16% تک پہنچ جائیں. اچھا. اور جب پورے طور پر آپ قیمت بڑھا دیں گے سبسڈی ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ کا جو افراط زر کی رفتار ہے وہ 19% تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کا کافی بڑا امپیکٹ ہے افراط زر پر. اس سے یقیناً جو ہمارا نچلا طبقہ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگا، اس لیے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت بڑھنے سے عام اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھتا ہے. ایک اچھا قدم جو ہماری حکومت نے لیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے تقریباً 1.40 کروڑ گھرانوں کے لیے
₹2000 ایکسٹرا اناؤنس کیا ہے جی آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. یہ ایک بہت مناسب اسٹیپ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 19% تک پہنچ سکتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو غربت کی لکیر کے نیچے افراد ہیں ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھی خبر یہ جو سنائی گئی ہے کہ پچھلے سال یعنی کہ رواں سال اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ شرح نمو 6% تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک. اگر واقعی 6% تک پہنچا ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ شبہ ہے کہ شاید یہ تھوڑا زیادہ بتایا گیا ہے، البتہ یقیناً ایک اچھی پرفارمنس ہے اور اس سے یقیناً غربت میں کچھ کمی آئی ہوگی. اب جبکہ آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، بجلی کی نرخ بڑھائیں گے، تو اس سے افراط زر میں جو اضافہ ہوگا اس سے خطرہ ضرور موجود ہے کہ آنے والے سال کی جو شرح نمو ہے وہ بھی متاثر ہو جائے اور ساتھ ساتھ قیمتوں میں تیزی سے اور اضافہ ہو. تو جو غربت میں جو کمی آئی تھی میرے خیال سے 2020-21 2021-22 میں وہ پھر سے ہم 2019-20 کے لیول پر غربت کے لیول پر خدا نخواستہ جا سکتے. ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو ڈالر کی صورتحال ہے یا جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے، یہاں کچھ آپ بہتری دیکھتے ہیں؟ یہ کچھ چیزیں اسٹیبل ہوں گی؟ ابھی تک تو جو اشارے ملے ہیں پہلے 2-3 دن میں وہ کچھ حد تک پازیٹیو ہے، مگر اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے. ₹1.5-2 کم ہوا ہے ہمارا ڈالر کی ویلیو، اور مارکیٹ میں کچھ تھوڑا سا اچھا اضافہ ہوا ہے مگر اتنا نمایاں اضافہ نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر چیز اس پہ منحصر ہے کہ بجٹ کس طرح کا آتا ہے ٹھیک. اور بجٹ پہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے ہمارے نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، اور عام لوگوں میں اس کو کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے، اور IMF کا بھی کیا ری ایکشن ہوتا ہے. اگر پازیٹیو ہے تو مارکیٹ چل پڑیں گے اور اللہ کے فضل سے روپے میں کچھ مستحکمی کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک عدم اعتماد ہے ہمارے اپنے ملک کے جو سرمایہ کار تاجر برادری ہے اور پھر انٹرنیشنل انویسٹر میں بھی، کہ وہ بہت شیکی ہے کہ بھئی پیسے لگائیں نہ لگائیں، یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی یا اس میں آپ کو کوئی بہتری لگتی ہے؟ کیونکہ جب انسرٹینٹی ہوتی ہے تو پھر انویسٹر تو پیسہ کھینچ لیتا ہے. یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. دیکھیے جو ہمارے ہاں انسرٹنٹی ہے وہ صرف معاشی انسرٹنٹی نہیں، ابھی تک کچھ حد تک سیاسی انسرٹنٹی بھی ہے، اور یہ دو چیزیں جب مل جاتے ہیں تو انسرٹنٹی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں فورن انویسٹمنٹ میں واضح طور پر کمی آئی ہے اور کچھ حد تک لوگوں نے پیسہ پاکستان سے نکال کر اپنے جہاں سے وہ لائے تھے واپس لیے جا رہے ہیں. تو یہ ٹرینڈ نامناسب ہے اور اس کی یہ بھی وجہ ہے پارٹلی کہ ہمارے ریزروز میں کمی آئی پچھلے 2 مہینے. تو ایک طرف تو سیاسی حالات کچھ مستحکم ہونا چاہیے اور ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ الیکشنز کب تک ہوں گے. دوسری طرف معاشی حالات سمجھنے کی گنجائش اس وقت پیدا ہوگی جب ایک اچھا بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں آگے بڑھنے کی گنجائش نظر آنے لگے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو انٹرسٹ ریٹ اب 13.75 پہ لے گئے ہیں، یہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اب یہ نیچے لانا پڑے گا یا اس کو اور آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ IMF تو اس کو بھی اپریشیٹ کر رہا تھا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا. جی بالکل، IMF نے واضح طور پر لکھا ہے، اگر کسی چیز کی تعریف کی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے اس اقدامات کی تعریف کی ہے اور انہوں نے 1.5% بڑھا دیا ماشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے اہم چیز جو اگلے سال ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درآمدات کا لیول جو آسمان تک پہنچ چکا ہے 50% اضافہ حیرت انگیز، اس کو مناسب لیول پہ لانا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 3-4 ہتھیار ہیں. ایک تو روپے کی کمی، دوسرے طرف
दर सूद में इजाफा, तीसरी तरफ आप कोई आइटम्स को इंपोर्ट जो है उनको बैन कर दें, जिस तरह 38 आइटम को, लग्जरी आइटम्स को गवर्नमेंट ने बैन किया है, शायद और आइटम्स को करना पड़े। और चौथी बात जो है कि अपने जो इंपोर्ट के जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज वगैरह, उनमें इजाफा करना। ठीक। ये सब हथियार हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर हमें अपने हालात को बेहतर करने हैं और अपने तिजारती खसारे को कम करना है। मेरी बस उम्मीद ये है कि हम जब दूसरे हथियार इस्तेमाल करेंगे तो शायद सरे सूद जो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है वो वहीं रहे, या आहिस्ता आहिस्ता अगर हालात बेहतर हुए तो थोड़ा सा कम ही हो। डॉक्टर साहब, अब आज यानी मई के अख्तिताम पे, अब चूंकि जून शुरू हो रहा है, किस चीज़ से आपको जो है ना उम्मीदें किस चीज़ से वाबस्ता है और ख़तरा किस चीज़ का है? आखिरी कमेंट सर। खतरा इस बात का है कि देखिए, आने वाले दिनों में हमें अपने दरामदात का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसकी क्या वजह? एक तो गंदम की फसल अच्छी नहीं और तकरीबन 30 लाख टन हमें फौरन इंपोर्ट करना है, वरना गंदम की कीमतें, आटे की कीमतें आसमान तक पहुंच जाएंगी। तो इससे $1.5 अरब तक खर्चा हो सकता है। दूसरी तरफ जो आपकी जो फ्यूल सप्लाईज हैं हमारी पावर सेक्टर के लिए, उनमें बहुत एक्यूट शॉर्टेज है और हमें खास तौर पे एलएनजी को इंपोर्ट करना है। उस पे भी $1.5 से $2 अरब लगेंगे। तो आने वाले दिन, कुछ हफ्तों में हो सकता है कि तिजारती खसारा फिर से बढ़ जाए और करंट अकाउंट डेफिसिट जो काफी कम हुआ था अप्रैल के महीने में, फिर से बढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके रिजर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा और आपके पास रिजर्व्स कम होने की गुंजाइश नहीं है, तो उसके बाद फिर से रुपए की कदर में कमी शुरू हो जाती है और आईएमएफ के साथ बातचीत अर्जेंटली करना पड़ेगा। तो ये खतरा जरूर मौजूद है, इसकी हमें परेशानी है। बस हम दुआ कर रहे हैं कि हमारा प्यारा मुल्क जो है वो आगे बढ़े, और जिस तरह बहुत से वक्त ऐसे गुजरे जिसमें हम लग रहा था कि क्राइसिस में चले जाएंगे, मगर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान निकल आया। हमारी दुआ यही है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। मुल्क मुमताज़ माहिर मईशत और वफाकी वज़ीर ख़जाना साबिक़ डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पाशा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं तो जो माशी माहिरीन हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि बजट के चैलेंजेस क्या है और जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस पर उनकी राय क्या है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक़ चेयरमैन मोहतरम हारून शरीफ साहब और मुमताज़ माहिर मईशत मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सलमान शाह साहब, अब ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए हैं और अब जो बिजली की जो कीमतें हैं उसकी भी बाज़गश्त है बढ़ने की, तो ये जो प्री रिक्विजिट थी आईएमएफ की, वो अब हम समझें कि हमने कंप्लीट कर दी है या अभी फिर डू मोर होगा? नहीं, आई थिंक अभी तो बहुत कुछ करना है। और जो पहले इंडिकेटर्स आ रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि अभी 56 रुपीज़ और डीजल की प्राइस जो है वो सब्सिडाइज हो रही है। तो अगर सब्सिडी भी अभी तक चल रही है और इसके अलावा आपने पेट्रोलियम टैक्सेस भी कलेक्ट करने हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह, तो अभी तो खासा आगे जाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो मेजर इश्यूज हैं कि प्राइमरी सरप्लस आपने करना है, उसका मतलब है कि आपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना भी है और एक्सपेंडिचर्स को कट भी करना है। सो अभी खासे काम जो हैं वो रहते हैं। सो आई थिंक ये स्टार्ट है, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये बड़ी एक ऑमिनस सी स्टेटमेंट आई है मिफ्ता साहब से कि ये जाके जून के आखिर तक शायद आईएमएफ ऑन बोर्ड आ जाए। तो आई थिंक इतनी डिले जो है ये मार्केट्स के लिए सूदिंग नहीं है। सो अगर आईएमएफ खुद इंडिकेट नहीं करता कि वो कब आएंगे, तो हमें कम से कम वो एक्शंस बड़ी तेज़ी से लेने चाहिए जिनको
انہوں نے بڑی کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ وہ آپ لیں گے، پرٹیکولرلی انرجی سیکٹر کے، کیونکہ اس وقت کرائسس جو ہے وہ انرجی سیکٹر کا ہے، اور یہ جو ہے پہلے بھی دنیا کو انرجی نے خاصا خوار کیا ہے اوور دا ایئرس، اور اس وقت بھی ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی ایک کمزور اکانومی ہے which is caught in this energy cycle، پلس ہماری غلطیاں جو ہیں انرجی سیکٹر میں وہ بھی خاصی کولوسل ہیں، جی، اور پچھلے کم از کم 30-40 سال سے ہم غلطی پہ غلطی کرتے آ رہے ہیں، تو وہ عمل اپنے طور پہ چلتا رہے گا، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں اب گیم پلینگ نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بہت سی اکانومیز جو کہ بڑی سٹرونگ اکانومیز ہیں، ہانگ کانگ میں مثلا ہمارے سے 4 گنا زیادہ پرائس چل رہی ہے پیٹرولیم کی، اسی طرح ہندوستان میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، تو ہمیں ایک قسم کی انٹائٹلمنٹ بن گئی ہے کہ ہم نے ریلیف دینا ہے، اور ریلیف کے دیتے دیتے کباڑا کرا لیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کباڑے والی بات ہے، یہ تو یہاں سے جب مفتاح صاحب جا رہے تھے جب بھی کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ غریب آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالنے دیں گے، میں بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی پوری کوشش کروں گا، مطلب وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ منا کے آئیں گے، اور پھر واپس آئے تو اگلے دن 30 روپے بڑھا دیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ جو جس بات کے کہ ریلیف دیتے دیتے اتنی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ پھر سرجری کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہوتا؟ دیکھیے طارق صاحب، جو آئی ایم ایف کا پیکج نیگوشیٹ کیا گیا تھا وہ اوریجنلی سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کے دوران کیا گیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو بجٹ پچھلے سال کا سامنے آیا تھا اس میں حکومت نے 610 ارب روپے کی ایک اماؤنٹ رکھی تھی جو پیٹرولیم لیوی کی اماؤنٹ، تو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہ سابقہ حکومت کے دوران کیا گیا تھا کہ ہم 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو نومبر 2021 میں شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ 4 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہر مہینے پیٹرولیم لیوی ٹیکس لگا کرے گا۔ اب پھر فروری کی 28 تاریخ آ گئی اس سال کی، اور وہ جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے آگے اعلان کر دیا جی کہ ہم 10 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو اب آئی ایم ایف جو ہے وہ عالمی ادارہ ہے، وہ حکومت پاکستان وزارت خزانہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اگر اس دوران کوئی حکومت چینج ہو جاتی ہے، کوئی وزیر اعظم بدل جاتا ہے، کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے، تو اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان وزارت خزانہ سے ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا، تو ابھی تو جو معاہدے کیے گئے ہیں جو سابقہ حکومت کے دوران کیے گئے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پھر اگر آپ مئی کی 25 تاریخ کی جو سٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کی اس کو نکال کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے ان خلاف ورزیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہم سے معاہدے کر لیتی ہے، اس کے بعد ہم سے قسطیں وصول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں ڈیوییشنز کا۔ یہی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ڈونٹ پلے ود آئی ایم ایف، اب جو ہے نا بند کر دیں، بس بہت ہو گیا۔ یہ کھیل کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایٹ لیسٹ پچھلے 2 سالوں میں 2 دفعہ تو ہم ان سے معاہدے کر کے ان کے پیسے وصول کر کے، اور جیسے ہی پیسے وصول ہوتے ہیں پھر ہم ڈیوییٹ کر دیتے ہیں، پھر ہم مکر جاتے ہیں، پھر ہم ان سے گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ پرانے وعدے جو ہیں ان کو پورا نہیں کر پائے۔ جو میں سمجھتا ہوں بنیادی شرط ہے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ دنیا بھر کے ساتھ جو آئی ایم ایف رکھتی ہے، وہ یہ رکھتی ہے کہ جی آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو آپ نے پورا ریکور کرنا، 100% اس کو آپ نے عوام سے ریکور کرنا، چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ پیٹرول ہو۔ آپ سوچئے کہ 193 ممالک ہیں اس وقت جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، ان میں سے صرف ایک ملک ایسا ہے، اونلی ون، جو بازار سے عالمی منڈی سے مہنگا پیٹرول خرید رہا ہے اور اپنے ملک میں سستا بیچ رہا ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں۔ ٹھیک بات۔ ہارون شریف صاحب، یہ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ جتنا مطلب ہمیں سخت نظر آ رہا ہے یہ اور سخت ہوگا، یہاں تو ہمیں بہت ساری چیزیں مائلڈ ہو کے پتہ چلتی ہیں، تو اب کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ کیا کیا چیزیں ہمیں ان کی ابھی ماننی پڑیں گی اگر یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں
اگر 30 روپے لیوی بھی ڈال دیں, سبسڈی بھی ختم کر دیں, تو 250 روپے سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو جی دیکھیں, جو آئی ایم ایف نے اپنی 18 سے 25 مئی کا مشن تھا, اس کی رپورٹ دی ہے. جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے دونوں ڈیفیسٹس کو ڈیل کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی اور بجٹ ڈیفیسٹ پہ بھی. انفلیشن آپ کا ایک چیلنج رہے گا آنے والے سال میں. انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا شرح سود کو بڑھایا ہے, اور وہ بیسیکلی اس کو اپنے انفلیشن کے ساتھ ٹیگڈ رکھنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ولنریبل کو, اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ یہ پرائسز انکریز کے ساتھ ولنریبل جو لوگ ہیں یا غریب ہیں ان کو کیسے آپ سبسیڈائز کرتے ہیں. اب سوال ہمارا ہسٹوریکلی, یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم نے ہسٹوریکلی جب بھی آئی ایم ایف سے ویور لیے ہیں وہ اپنی جیو پولیٹیکل بارگیننگ پوزیشن پہ لیے ہیں, نہ کہ اپنی ٹیکنیکل ریفارم پیکج کو نیگوسیٹ کر کے لیے ہیں. ٹھیک. اب وہ جو پوزیشن ہے وہ افغانستان کی صورتحال کے بعد ہماری لیوریج جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہاں سے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری مجھے ویور ملتا آئی ایم ایف کے شیئر ہولڈر سے پاکستان کو تو نہیں نظر آ رہا. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دو پہلو ہیں. ہم آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پروگرام کو آگے بڑھا دیجئے. اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ود ہائی انفلیشن, ہائی انٹرسٹ ریٹ, اکانومی کو ہمیں میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن میں کچھ شرنک کرنا پڑے گا. لیکن مجھے ابھی تک جو ہے گورنمنٹ کے پاپولسٹ سٹیٹمنٹس دکھائی دے رہے ہیں, ڈسپائٹ کہ یہ کولیشن ہے, ایک بڑی پارٹی کے علاوہ سب اکٹھے ہیں, ایٹ لیسٹ دے شوڈ سٹارٹ ٹیکنگ سم ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. میرے حساب سے پیٹرول کی قیمت کو ریورس کرنا یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو بڑے آرام سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ باہر قیمتیں زیادہ ہیں, جیسے ڈاکٹر شاہ نے کہا کہ باقی ممالک میں بھی زیادہ. اصل مشکل فیصلے جو کرنے ہیں وہ تو ابھی آنے ہیں, کیونکہ آپ نے نہ صرف پیٹرولیم پروڈکٹس کو ری ایڈجسٹ کرنا ہے, ہم نے الیکٹریسٹی پاور سیکٹر کو ری ایڈجسٹ کرنا ہے, انٹرسٹ ریٹ اگر اوپر جاتا ہے تو انفلیشنری پریشر کو ڈیل کرنا ہے, اور یہاں پر ہم نے غریب اور جس کی جاب کریشن, تو یہ ہماری ایک ملک کا ایجنڈا ہونا بنانا پڑے گا, جو کہ ہم اس کو خالی آئی ایم ایف سے لنک نہ کریں اور اب اس کو ڈینائل سے نکل کے آئی تھنک ریالٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب اس صورتحال میں جو مہنگائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو غربت میں اضافہ ہے, اس کو پھر آپ کیسے لے جائیں گے, کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, مہنگائی دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہوئی ہے, لیکن لوگوں کی قوت خرید بہتر ہے, پر کیپٹا انکم بہتر ہے. ہمارے ہاں صورتحال اس معاملے میں بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اس کو کیسے ڈیل کریں گے سر؟ دیکھیں, پاکستان میں جو سوشل سیکیورٹی نیٹ ہے اس کو ہمیں خاصا امپروو کرنا پڑے گا کہ اس میں لیکیج بھی نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہیں ہمارے غریب لوگ ان تک ہم پہنچ سکیں. تو نمبر 1 تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں تاکہ غریب لوگ جو ہیں اس سے ڈیل کر رہے ہیں. باقی جو ہے وہ آپ کو بالکل کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے جو ایکسیسز کیے ہوئے ہیں, پرٹیکولرلی جو آپ نے اپنے آپ کو مقروض کیا ہے اوور دا ایئرس, اور یہ میرا خیال ہے کہ 2015-2016 میں ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں آ چکے تھے. فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ جو تھا وہ ہم اس کو وائلیٹ کر چکے تھے اور بری طرح وائلیٹ کیا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے پریفر کیا ایکسٹرنل ڈیٹ کو اوور انٹرنل ڈیٹ, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے. تو اس کے ساتھ اب ہمارے لیے اس کا خمیازہ دینے کا وقت ہے. اب وی ہیو ٹو پے فار آل آف دس, اینڈ فار دیٹ ریزن آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, اور مہنگائی اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس بھی ہوگا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انرجی پرائسز بہت آسمان پہ گئی ہوئی ہیں اور وہ پاس تھرو کرنی ہے. دوسرا, جب انفلیشن ہونی ہے تو انٹرسٹ ریٹس پہ اس کا امپیکٹ آنا ہے. تو یہ سائیکل تو آپ کو پوری برداشت کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, فاروق سلیم صاحب, تو اب یہ مہنگائی جو چونکہ آپ کے بھی فگرز آتے ہیں, غربت میں اضافہ اور پھر بے روزگاری میں اضافہ,
یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس کے پھر سیاسی اثرات بھی ہوں گے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کے سیاسی اثرات بالکل سامنے آئیں گے. دیکھیے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی واپس لی جاتی ہے اس کے نتیجے میں ایک تو وہ نیا طوفان مہنگائی کا آپ دیکھیے گا کہ اگر ابھی ہم جا رہے ہیں 14-15% کی جو شرح ہے افراط زر کی، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 17-18 پہ کہیں پہنچ جائے گی. تو یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ. یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مزید 30-35 روپے پیٹرول پرائسز بڑھتا ہے تو یہ انفلیشن 19% پہ ہوگا اور اس وقت 16% پہ. جی بالکل عین ممکن ہے کہ یہ جب نیکسٹ جو قسط میں اس کی مزید سبسڈی ودرا کی جائے، اور خاص طور پہ جس لحاظ سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں دنیا بھر میں، ڈیزل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اندر کوئی 60-70 روپے کا اضافہ کرنا پڑے گا اگر عالمی منڈیوں کے برابر اس کو کرنا ہے. تو مہنگائی تو سامنے آئے گی، لیکن اس کے کچھ مثبت اثرات بھی سامنے آئیں گے. جیسے ہی وڈرا کر رہے ہیں سبسڈی تو آپ دیکھیں گا کہ بجٹ جو خسارہ ہے اس میں کچھ کمی آئے گی، کیونکہ ابھی تو ہم کوئی 100-125 ارب روپیہ مہینے کا خسارہ کر رہے تھے صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں. پھر تجارتی خسارہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتر ہوگا، کیونکہ ہماری جو کھپت ہے، جو ہماری کنزمپشن ہے، وہ پیٹرول کی سستا ہونے کی وجہ سے اس سال بہت بڑھ گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب چونکہ گندم ہمیں شاید زیادہ امپورٹ کرنی پڑے جو صورتحال ہے، اور پھر یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں اس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھا، تو پھر تجارتی خسارہ تو وہیں پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، شاید بڑھ جائے. جی اگر ہم سبسڈی دے رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل میں تو پھر ہم نے ایک فینومینا دیکھا ہے کہ اس کی جو استعمال ہے ملک کے اندر، کیونکہ وہ سستا مل رہا ہوتا ہے، اس کو وہ بڑھ جاتا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میں اچانک وہ کوئی 32-33% اس کی کنزمپشن بڑھ گئی تھی. تو جب قیمتیں اس کی بڑھائی جائیں گی تو وہ کنزمپشن نیچے آئے گی، تو ہمیں امپورٹ کرنے کی امپورٹ کم کرنا پڑے گا، اور شاید اس کی وجہ سے جو تجارتی خسارہ میں نے کہا شاید وہ بھی بہتر ہو جائے. ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں طارق صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں کہ اپریل 11 جس دن میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا، اس دن اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی $10.5 ارب پڑے. جی ٹھیک. تو وہ سمجھیے کہ کوئی 6 یا 7 ہفتے کی ہماری امپورٹ کا کوریج تھا. اور دنیا بھر نے جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ جی یہ ملک تو شاید ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے بانڈ جو ہیں عالمی منڈیوں میں وہ بڑی تیزی سے گرے. وہاں پہ کہیں یورو بانڈ پہ 27-28% تک جو ہے وہ ییلڈ چلی گئی تھی. روپیہ بڑی تیزی سے گرا اور مسلسل جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ گر رہی تھی. پھر مئی کی 26 تاریخ کو جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ سبسڈیز وڈرا ہو رہی ہیں، تو مئی کی 27 کو اچانک جو ہے وہ ہمارے بانڈ بھی ریلی کرنا شروع کر گئے تھے عالمی منڈیوں میں. جو روپے ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے کوئی $2.40 ہو گیا روپے ڈالر کے سامنے. تو ایک اچیومنٹ جو بھی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار جو ہیں وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان ڈیفالٹ میں نہ جائے. تو ڈیفالٹ شاید بچ گیا ہے. جو اپریل کی 11 تاریخ کو مجھے بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ بائی اینڈ جون اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان would have to go. ہاسپٹل میں ہیں مگر شاید ICU سے باہر آ گئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب آپ سوچئے کہ کوئی ہماری کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھتا کہ آپ لازمی طور پہ IMF کے پاس جائیں. ہم IMF کے پاس مجبوری جاتے ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، اپنی جو پالیسیز کا فقدان ہے، اپنی جو معاشی پالیسی غلط بناتے ہیں، ان کے نتیجے میں ہم جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اب 75 سال کی آپ IMF کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے کبھی کسی ملک کو کوئی کامیاب پروگرام اس کا سامنے نہیں آتا. اس نے کبھی کسی ملک کو ICU سے نکال کے پہلوان نہیں بنا دیا. ٹھیک بات ہے. تو وہ آپ کو آکسیجن تو دیتا رہے گا. ٹھیک بات. آپ کو آکسیجن ملتی رہے گی، آپ شاید ICU میں ہی رہیں. آپ کو پہلوان جو بننا ہے وہ ہمارے اپنے لیڈرز نے، ہماری اپنی قیادت نے بنا. ہارون شریف صاحب، یہ فوڈ انفلیشن اب جو ہے، کیونکہ پچھلی اس میں بھی بہت باتیں آتی رہیں، اگر یہ اوور آل انفلیشن 18-19% پہ پہنچتا ہے تو شاید فوڈ انفلیشن 20% سے بھی اوپر چلا جائے. یہ کتنا خطرناک ہوگا مطلب اب سوسائٹی اور پھر اس کے جو پولیٹیکل امپیکٹ پہ اگر آپ دیکھیں؟ جی دیکھیں، فوڈ انفلیشن بالکل 20% کے آس پاس جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ پیٹرول پرائسز جب بڑھیں گی تو ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ اس کا امپیکٹ اور بڑھ جائے گا.
انفلیشنری باسکٹ میں. تو ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے. لیکن مجھے اس میں مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ سارا پریشر جو ہے یہ مڈل کلاس پہ پاس آن ہو رہا ہے. غریب کو سبسڈی دی جا رہی ہے، لیکن جو ہماری ایلیٹ ہے اس کے اوپر مجھے ابھی کوئی میجر تبدیلی نہیں دکھائی دی جا رہی. مجھے ابھی تک پرکس بھی ویسے دکھائی دیے جا رہے ہیں. جو فیول دیا جاتا ہے فری گورنمنٹ آفیشلز کو وہ بھی دیا جا رہا ہے. ساری بڑی گاڑیاں 4 ویلرز پارلیمنٹیرین بھی استعمال کر رہے ہیں. کوئی ڈراسٹک ابھی ارجنسی مجھے نہیں دکھائی دی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ہم نے جو ہے کچھ سمبولک جسچرز کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جا سکے. دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کیا. یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچے ہیں. 45 ارب ڈالر آپ کا ایکسٹرنل پیمنٹس ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے. سو یہ چیزیں اب اگر آئی ایم ایف سائن آف کر دیتا ہے تو ہمیں کچھ 6-8 ماہ کی ریلیف تو ملتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن حل نہیں ہے یہ بالکل بھی. تو میں یہ اب اتنا انالیسز ہو چکا ہے. دیکھیے 3 چیزیں کسی بھی وزیر اعظم کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی بنتی ہے. انرجی سیکٹر کی ریفارم، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ریفارم اینڈ گیٹنگ ریڈ آف دیٹ ایون کانٹریکچولی. دیکھیں اس حکومت میں بھی نہ تو مجھے کوئی پرائیویٹائزیشن کا وزیر دکھائی دے رہا ہے، نہ مجھے کوئی انویسٹمنٹ کی سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے. اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے ڈیٹ کی تو لیمٹس آ گئی ہیں، لیکن ہم اپنی جو پروفٹیبل کمپنیز ہیں ان کے شیئرز کو آف لوڈ کرنا شروع کریں کیونکہ ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. تو میرے حساب سے یہ چیزیں سیاسی حکومتوں کو تھوڑی سی ڈی ریگولیٹ کر کے باقی ممالک بھی ایک اسٹیچوٹری اسپیس کریٹ کرتے ہیں جہاں ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کو سرٹنٹی دی جاتی ہے. دیکھیں مارکیٹ سگنل لیتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ نے سگنل لیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید آئی ایم ایف سے سائن کر رہی ہے تو آپ کا بانڈ کا جو ٹریڈنگ ریٹ تھا وہ 15% پہ آ گیا یورو بانڈ کا. سملرلی جو ہماری لوکل مارکیٹس ہیں وہ مارکیٹس بہت سمارٹ ہوتی ہیں، وہ سارے سگنلز کو ریڈ کرتی ہیں. ابھی تک سگنل انسرٹنٹی کا ہے. ہمیں سرٹنٹی کی طرف جانے کے لیے کڑوے گھونٹ لینے چاہیے. اور میری اپوزیشن سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو میجر ریفارمز ہیں ان کو اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کو کرٹیسائز اننیسسریلی خود نہ کریں. ابھی حکومت سے ہٹیں، ان کو ساری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کو خود کو پتا ہے کہ کیا میں اس کا حصہ رہا ہوں. میں تب بھی اندر یہی کہتا تھا کہ ریفارم تو ملک نے اپنے لیے کرنی ہے. آپ یہ پاپولزم اور ریفارم کو مکس اپ نہ کریں. اسی طرح اس حکومت کو بھی پاپولزم اور ریفارم کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو حقیقت بنائیں، ان کو اعتبار میں لیں، اور جو میں نے 3-4 چیزیں کہی ہیں اس کے اوپر دکھائیں ویزیبلی مارکیٹ کو کہ وی آر کمیٹڈ ایز اے نیشن ٹو ریفارم دا اکانومی. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان صاحب، میں ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اور ہارون شریف صاحب میرے مہمان ہیں. سلمان شاہ صاحب، اب یہ جی ڈی پی کی بات ہوئی کہ جی ہم 6% پہ ہیں. اب 2 چیزیں کہ اس کی سسٹینیبلٹی آپ کو کتنی نظر آتی ہے، اور دوسرا جو الارمنگ چیز ہمارے ریزروز کی ہے اس کے اندر آپ کو جو گروتھ ہے وہ نظر آ رہی ہے، یا وہاں پہ بھی بہت ہم خطرناک صورتحال میں ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پہ سائن کریں. جب تک وہ مفتاح صاحب کے وہاں پہ سائن نظر نہیں آئیں گے یہ انسرٹنٹی ختم نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ذرا سیریسلی آئی ایم ایف کی پرسکرپشنز کو دیکھنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور تیزی سے کرنا چاہیے. جتنی ہم ڈیلے کریں گے اتنا نقصان ہوگا اور اتنا ہی ہمارا جو ریکوری ہے وہ مشکل ہوگی اور لمبی چلے گی. سو یہ تو پہلی چیز ہے کہ ہم یہ کہنا، میں ایگری نہیں کرتا فرق سلیم صاحب سے کہ ہم آئی سی یو سے نکل گئے ہیں. ابھی تو صرف یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر وہ اس میں آئی سی یو میں آیا ہے تو لوگوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اب شاید کچھ بچاؤ ہو جائے. سو آئی تھنک جب تک ہم سائن نہیں کریں گے آن دا ڈاٹڈ لائن، اور ہم دیکھیں کئی بار تو یہ بھی ہے نا کہ یہ 22واں پروگرام ہے، اگر یہ ہم سائن کرتے ہیں تو یہ 22ویں کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تقریباً 23واں پروگرام ہوگا. تو اس میں بھی ہماری تھوڑی سی کویشچن مارک کی ہے کہ ہم سائن کرنے کے بعد تو نہیں مکر جائیں گے. بہرحال یہ سائن کرنا بہت ضروری ہے اور سگنل بڑا کلیئر جانا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے جو ریفارمز ہیں یہ
ہمیں کرنے پڑیں گے. یہ دیکھیں انرجی سیکٹر پاکستان کا اس وقت سسٹینیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ بجلی جو بنا رہے ہیں ہم ساری امپورٹڈ کے اوپر جب آپ نے ڈال دی ہے تو پاکستان امپورٹ کا اس وقت ہمارا جتنا بھی بڑا ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ بجلی کا اور انرجی ڈریون ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی 2008 میں بھی جب ہمیں کرائسس ہٹ ہوا تھا تو وہ انرجی کے ہاتھوں ہی ہوا تھا. اور ہندوستان کا 1990 میں اگر آپ کرائسس دیکھیں تو وہ بھی انرجی نے ہی کیا تھا. سو انرجی از سم تھنگ جس کو ہم اب اگنور نہیں کر سکتے اور وہ ہم نے انٹرنلائز کرنی ہے. نمبر 1 ہم نے ڈیمز بھی بنانے ہیں, ہم نے رینیویبل انرجی بھی لانی ہے, سولر کو پوری طرح سے ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور بڑی تیزی سے کرنا ہے, اس میں ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. اور دوسرے جو ہم نے یہ انرجی مافیا سے جتنے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ تھوڑی بہت ریلیف کی بہت ضرورت ہے. اگر ہو سکے تو وہ اس پہ عمل کریں اور کوئی انوویٹو طریقے سے اس کو بھی حل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لونز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ری شیڈیول کرانے کی بھی شاید ضرورت ہو. اینڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اس کی پوری ایک اسٹریٹجی چاہیے کہ یہ کیسے, کیونکہ ہمارا جو ری پیمنٹ پیریڈ ہے ایوریج ری پیمنٹ پیریڈ کوئی 6 سال کا ہے اور ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ری پیمنٹ کو اگر آگے لے کے جائیں گے تو وہ بار بار جو ہلنا شروع ہو جاتی ہے اکانومی جب آپ نے دوبارہ سے ری فائنینس کرنا ہے اور بہت بڑے بڑے اماؤنٹس ہیں جو ری فائنینس ہونے ہیں تو اس کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز جو ہے کہ ہمیں اپنی جو پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے ایشوز ہیں اس میں نوکری شاہی جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. وہ تقریباً ڈیسیجن میکنگ کو انہوں نے امپاسبل بنایا ہوا ہے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے. تو وہ ہمیں بالکل ڈی ریگولیٹ بھی کرنا پڑے گا, پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. گورنمنٹ کو حکومت اکانومی سے نکلنا پڑے گا, اکانومی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر بنائیں لیکن اکانومی میں اپنی دخل اندازی ختم کریں. یہ بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر ہمیں پوری طریقے سے کرنا پڑے گا. پھر ہی ہم ایک نارمل ملک بنیں گے جو نارملی کرائسس کو فیس بھی کرے گا اور ہمیں IMF کی دوبارہ ضرورت نہیں رہے گی. ہم کیونکہ 5واں سب سے بڑا ملک ہے, ہمارے پاس ایک یوتھ بلج ہے. I mean we can really be the next power house economy provided اب ہم یہ فائنلی ڈیسیجنز کر لیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کو کمپیٹیٹیو کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے اور جو ہماری ڈی ریگولیشن اور پرائیویٹائزیشن ہے اس کے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور اس سے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ آگے لائیں, انویسٹمنٹ کرائیں. ڈیٹ ہمیں اب بالکل ورنہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. ڈیٹ کو سمجھیں کہ ڈیٹ کی ونڈوز آپ کی ختم ہو چکی ہیں. ایکوٹی کو کھولیں, انویسٹمنٹ کو کھولیں, SMEs کو اوپر کریں, ہرڈلز ختم کریں اور بیوروکریسی کو چھوٹا کریں اور خرچے اپنے کم کریں. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بجٹ کتنا بڑا چیلنج ہوگا سر؟ جی دیکھیے شاہ صاحب نے بڑی اچھی سفارشات دی ہیں. ہارون صاحب کی ریکمنڈیشنز اگر کوئی سن لے تو بہت ساری پرابلمز جو ہیں ملک کی دور ہو سکتی ہیں. بجٹ طارق صاحب بڑا مشکل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کی جو بنیادی حکمت عملی ہے وہ IMF سے اپروول کے بغیر نہیں بنائی جا سکے گی. ایک ایلیمنٹ جو میں ایڈ کر دوں, ہم نے بڑی معیشت کی بات کی لیکن معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرا تعلق. دیکھیے اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ معیشت کی بہتری کس طرح کرنی ہے اور دوسرا بیانیہ جو PTI اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور پھیلا رہی ہے وہ خانہ جنگی کا بیانیہ ہے. اب یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ اکٹھے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں طارق صاحب زندہ نہیں رہ سکتے. ان دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا ضروری ہوگا. اور پھر وہ جو من گھڑت بیانیے ہیں امریکہ مخالف کے حوالے سے جس کا فائدہ صرف سیاست کو ہوگا, معیشت کو کسی صورت ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات.
تو ایک تو یہ آئی تھنک شاہ صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ معیشت اور سیاست کو کسی طرح اگر علیحدہ کیا جا سکے، جس کے اوپر جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ جب اپوزیشن کے لیڈر تھے اس وقت بھی انہوں نے شاید وہ چارٹر آف اکانومی کی بالکل درست بات ہے. تو یہ جب تک الگ نہیں کریں گے اور اس کو نیشنل کور ایجنڈا نہیں بنائیں گے کہ کسی کی بھی حکومت ہو ہماری اکانومی کی یہ ڈائریکشن ہے، سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے. ہم بس آپس میں وہ تھوڑا سا آگے چلیں گے اور دوسری طرف سے آگے پھر ٹکرا جائیں گے. ہارون شریف صاحب لاسٹ کامنٹ سر، انویسٹمنٹ چونکہ اب سبجیکٹ بھی رہا ہے، کوئی جو ٹرسٹ ہے وہ بلڈ کر پائیں گے ہم اس صورتحال کے اندر انٹرنیشنل انویسٹر کا؟ اور جی امیڈیٹ ٹرسٹ تو ہمیں یہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کریں، لیکن جو مین میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ منموہن سنگھ صاحب نے جب ریفارمز 30 برس پہلے ہندوستان میں شروع کی تھی، ان کے پاس 5 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے اور اسی طرح وہ آئی ایم ایف کے پاس پھنسے ہوئے تھے. وہاں پر انہوں نے ایک ریفارم پیکج رکھا اور ایونچولی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اون کیا. انہوں نے بھلے اختلافات تھے کہ کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے لیکن اس کو اون کیا. تو یہ چارٹرڈ آف اکانومی ہوتا تو مجھے نہیں دکھائی دیتا اس پولیٹیکل انٹینسٹی میں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے یہ اداروں کو ڈی ریگولیٹ کریں اور ان کو بابوز سے بچائیں، اور پروفیشنلز کو جیسے آپ نے این ایف سی کو اسٹیچوٹری تحفظ دیا ہوا ہے اس کو تھوڑا تحفظ دے تاکہ مارکیٹس کو کانفیڈنس آئے. انویسٹمنٹ کے لیے لوگ خطے کے تیار ہیں لیکن ہمیں ٹرانزیکشن کرنی چاہیے. خالی ایم او یو سائن کرنا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے اور اس کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی. جب تک وہ نہیں کریں گے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ 4 سے 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان 1 سال میں آ سکتی ہے اگر ان کو اعتبار ہو کہ ٹرانزیکشن از ویل سٹرکچرڈ اور سسٹین ہو. اور اعتبار کے علاوہ عزت بھی ہو. ہارون شریف صاحب، لوگ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جی عزت تبھی آپ کو ملے گی، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو عزت سے پروفیشنلی ٹریٹ کریں اور اس کو کوئی ادارہ یا کوئی پالیٹکس ڈسٹرب نہ کرے تو اعتبار ری بلڈ ہونا شروع ہوگا. اس وقت تو آپ کو سب دیکھ رہے ہیں کہ صرف انسرٹنٹی کی نگاہ سے کہ یہ حکومت جائے گی، کیئر ٹیکر آئے گی، اس کے بعد پتہ نہیں کیسی آتی ہے، ریورس کرتی ہے. جب تک یہ انسرٹنٹیز کو ہم تھوڑا انسولیٹ نہیں کرتے پالیٹکس سے، لوگ کیسے ہم پہ اعتبار کریں گے؟ تو اس وقت ہمیں ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہارون شریف صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی وقت اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.